आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ नुज़हत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुज़हत रिएक्ट्स। पिछली वीडियो जो हमने देखी वो पार्ट 30 के ऊपर थी और उसमें हमने जो देखा हम जल्दी से उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि मक्का के लोगों ने जब बहुत जुल्म स्टार्ट कर दिया हमारे नबी के ऊपर करना, जब कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, तो उन्होंने ताइफ जाने का इरादा किया। वो इस उम्मीद से वहाँ गए कि हो सकता है वहाँ के लोग मक्का के लोगों से एकदम अलग हों और वो उनका सपोर्ट करें इस चीज़ में जो वो इस्लाम मज़हब को फैलाने में इतनी जद्दोजहद कर रहे थे। तो हो सकता है वहाँ के लोग उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। पर जब वो वहाँ पहुँचे तो एकदम उसके उलट हुआ। वहाँ के लोगों ने उनका साथ देने के बजाय उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाना स्टार्ट किया। नाउज़ुबिल्लाह। इतना परेशान किया, इतना सताया कि अल्लाह की कुदरत को भी रहम आ गया। पर हमारे नबी की शान देखिए, उन्होंने अपने मुंह से, अपनी ज़बान से ज़रा भी बुरे अल्फाज नहीं निकाले ताइफ के लोगों के ख़िलाफ़। इसके आगे क्या होगा वो हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स वॉच पार्ट 31। चलिए आगे सुनते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 52 साल की थी, एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला की बड़ी बहन हजरत उम्मे हानी के मकान पर सो रहे थे। अचानक मकान की छत फटी, उसमें से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे। उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आपको साथ लेकर बैतुल्ला यानी खाने काबा तशरीफ ले गए। हतीम के मकाम पर आए। यहाँ पर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला और हजरत जाफर पहले से ही सो रहे थे। उस वक्त आप पर भी नींद का बहुत गलबा था, असर था। आप भी यहाँ आकर दोनों के बीच में लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख लग गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जगाया और आपको जमजम के कुएं के पास लेकर गए। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सीने को चाक किया यानी फाड़ा और उसमें से दिल निकाल लिया और फिर सोने के एक तश्त में जो जमजम से भरा हुआ था उसमें डालकर उसको धोया। फिर एक सोने का तश्त आया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान और हिकमत का वो तश्त आपके दिल पर उलट दिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सीने में रखकर वापस बंद कर दिया जैसे वो पहले था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुर्राक था। बुर्राक जन्नत का एक जानवर है जो घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा यानी खच्चर जैसा नजर आता है। वो सफेद रंग का था और बहुत ज्यादा तेज रफ्तार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार हुए और आपके मेराज का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले आप ऐसी जगह से गुजरे जहां आपने देखा कि बहुत सारे खजूर के बागात हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे कहा कि आप यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने उतरकर वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आपको पता है ये कौन सी जगह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये यसरब है यानी मदीना तैयबा है और आपने मदीने में 2 रकात नमाज पढ़ी है जहाँ पर आप हिजरत करके आने वाले हैं। उसके बाद आप और आगे बढ़े और एक जमीन पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने वहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये वादी सीना है यानी शजर मूसा के करीब आपने नमाज पढ़ी है जहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए थे यानी बातचीत की थी। फिर आपका सफर और आगे बढ़ा, आप और एक जमीन से गुजरे। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि यहाँ उतरकर भी आप 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने वहां उतरकर भी 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आपने मदियन में नमाज पढ़ी जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर था। फिर आप और आगे बढ़े, फिर एक और जमीन पर गुजरे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। फिर आपने वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी यानी जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे। फिर आप बुर्राक पर सवार होकर आगे जा रहे थे। एक बुढ़िया ने आपको देखा, उसने आपको आवाज दी, आपको रोकना चाहा, मगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि आप आगे चलिए, उसकी बात न सुने और उसकी तरफ आप देखे भी नहीं। आप फिर आगे बढ़े। आगे आपको एक बूढ़ा नजर आया, उसने भी हुजूर को आवाज दी,
حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آگے چلیے، آپ رکے نہیں، آپ اس کی آواز سنے نہیں، پھر آپ آگے بڑھیں۔ آگے چل کر آپ کا گزر ایک جماعت پر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کیا کہ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے، پھر آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ آگے بڑھے۔ جب وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی عمر اب بہت کم رہ گئی ہے، ٹھیک اس بڑھیا کی طرح، اور وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے مجمع کو امام بن کر نماز پڑھائی، پھر براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا، پھر وہاں سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے پہلے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، یعنی ویلکم کیا، اور آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دائیں طرف نیک روحیں بتائی اور بائیں طرف آپ کو بری روحیں بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی، ان کو سلام کیا، دونوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور دونوں نے آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر حضرت ہارون ابن عمران علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مبارکبادی دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ لیکن جب آپ وہاں سے آگے بڑھے یعنی جانے لگے تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا، آپ کو مبارکباد دی اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے، ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو دیکھیے، سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درختوں کو کہتے ہیں، یہ تمام مخلوقات کی آخری حد یعنی بارڈر ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں۔ آپ اس بیری کے درخت کو دنیا کے بیری کے درخت کے جیسا آپ نہ سمجھے، اس کے ساتھ آپ کمپیر نہ کریں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان تک ہے اور اس کی بلندی ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے جیسے ہیں اور اس درخت کے اوپر آس پاس سنہری تتلیاں منڈلاتی رہتی ہے، اور یہ درخت جنت سے باہر ہے، اور اس درخت کے پاس ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں اور اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوا، یعنی آپ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر وہاں اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر 50 نمازیں دی، 50 نمازیں فرض کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہ 50 نمازیں لے کر واپس ہوئے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ہدیہ، کیا تحفہ دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی اس کا اظہار فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت بے حد کمزور ہے، اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اللہ کے پاس واپس جائیں اور کچھ تخفیف کر کے لائیں، یعنی کچھ کم کر کے لائیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا جیسے ان سے مشورہ لینا چاہتے ہو کہ کیا کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور آپ چاہے تو آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں واپس گئے اور آپ نے 5 یا 10 نمازیں کم کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے اور کم کرنے کا مشورہ دیا، آپ پھر اللہ کے دربار میں گئے، پھر کم کر کے لائے. ایسا کرتے کرتے صرف 5 رہ گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی کم کرنے کا مشورہ دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اب 5 نمازوں پر خوش ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، آپ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، وہاں کا دورہ کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا جو نہ ہنستا تھا نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو بھی دکھایا گیا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے منہ میں پتھروں کے ٹکڑے جیسے انگارے اپنے منہ میں ٹھوس رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور وہ انگار کے ٹکڑے ان کے پیٹ میں جا کر پاخانے کے راستے سے باہر نکل رہے ہیں اور وہ مسلسل اسی عذاب میں مبتلا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ گوشت تھا لیکن وہ سڑا ہوا چیتھڑے والا گوشت اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے. پھر آپ نے زانی عورتوں کو بھی دیکھا جو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی، ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا ہوا تھا. پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچ رہے تھے، چھیل رہے تھے. حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کرتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نہر میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہو پا رہے ہیں اور وہ پتھروں کا نوالا بنا بنا کر کھا رہے ہیں. آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ سود خور ہے، بیاج کھانے والے رشوت خور لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور کچلنے کے بعد پھر وہ جیسے کہ ویسے ہو جاتے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ فرض نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا کہ جن کی شرم گاہوں میں آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے، یعنی جہنم کے پتھر کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت تھا اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا، لیکن وہ لوگ سڑا ہوا اور بدبودار گوشت ہی کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال عورتیں تھی پھر بھی وہ غیر عورتوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے ساتھ رات گزارتے تھے، اور ان میں وہ عورتیں بھی ہیں جن کے پاس حلال شوہر تو تھے لیکن پھر بھی یہ بدکاری اور زناکاری کرتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کے قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. جب زبانیں اور ہونٹ کٹ جاتی ان کو تکلیف ہو جاتی، پھر وہ صحیح سالم ہو جاتے جیسے پہلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور وہ مقرر ہے، وہ بیان کرنے والے ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر آپ نے جنت کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، وہاں کی نہروں کو دیکھا، وہاں کے باغات کو دیکھا، وہاں کی خوشبو کو سونگھا. آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا. جی ہاں دوستوں، آج کی جو پارٹ 31 تھا اس میں ہمیں بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوئی
بہت ساری نئی چیزیں ہمیں جاننے کو ملی. تو جس طریقے سے راشد مفتاحی صاحب نے اس کو بہت اچھے سے بیان کیا آج کے پارٹ میں, جو ہمارے پیارے نبی کا معراج کا سفر تھا, اور جو ساتوں آسمان کا جو مقام ہے ان میں کون کون سے مقام پہ ان کو کون کون سے نبیوں سے ملاقات کی, وہ سب ہمیں آج کے پارٹ میں جاننے کو ملا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے. وہ ایک جو درخت ہے, بیری کا درخت ہے, جو کہ آج کے جو ہمارے سامنے جو دنیا میں جو یہاں پہ ہمارے سامنے جو درخت ہیں بیری کے, ان سے بہت زیادہ مختلف ہے. اور وہ اتنا ہیوج ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ 6 آسمان تک ہیں, اور اس کی لمبائی اور تنا وہ 7ویں آسمان تک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو جہنم میں جو لوگ تھے جو سزا پا رہے تھے, ان کن کن گناہوں کی سزا کاٹ رہے تھے, کن کن گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں جاننے کو ملی. اور ہمارے پیارے نبی نے جنت کا بھی سفر کیا, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا دیکھنے کو ملا, یہ سب بھی ہمیں آج جاننے کو ملا. تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جو میں آپ سب کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کرتی ہوں تو وہ والے ٹاپک کو ہم دیکھتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کسی کے اچھے بھلے نام کو, کسی کے اچھے نام کو خراب کرنا, کسی کو تانا دینا یا کسی کو برے برے ناموں سے پکارنا کیا ہے اور کیسا ہے. تو دوستو, ہمیں کسی کو بھی تانا نہیں دینا چاہیے, کسی کو برے برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. آج کل بہت کامن ہے, لوگ ایک دوسرے کو بہت ہی کیجولی بول دیتے ہیں کہ پاگل ہے یا پھر بیوقوف ہے. تو یہ سب کہنا غلط ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کسی کے نام کو خراب کرنا, اچھے خاصے جو ماں باپ نے پیارے پیارے نام رکھے ان کو خراب کر کے کچھ اور بول دینا, تو یہ سب بھی بہت ہی غلط بات ہے. کیونکہ اس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے. اور کسی کو بھی تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے, ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, انشاءاللہ, آمین ثم آمین. تو ہم کوشش کریں کہ اب آگے سے ہم کبھی کسی کے نام کو خراب نہ کریں, اور جو ماں باپ نے پیارے پیارے نام رکھے ہیں انہی ناموں سے ان کو پکارا جائے. تو یہ تھی آج کی اچھی بات. اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اینڈ انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے اپنے نیکسٹ پارٹ میں, جس پارٹ 32. تو تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.